दिलदार पाकिस्तान की पॉडकास्ट में शहजादी का प्यार भरा आदाब। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की सियासी सरगर्मियाँ, उनकी कुछ जिंदगी के बारे में, अर्ली डेज और बाकी उन कॉन्फ्रेंसेस और जो भी तहरीकें चली उनकी बातचीत हमने पिछली पॉडकास्ट वगैरह में। लेकिन जो बिल्कुल इससे पिछली पॉडकास्ट थी उसमें बातचीत की थी हमने कायद-ए-आज़म के बिल्कुल मौत से कुछ दिन पहले। अब आगे चलते हैं हम कायद-ए-आज़म की शख्सियत और किरदार के बारे में। बेशक हमारी पिछली पॉडकास्ट में कुछ छोटे छोटे हवाले आए हैं उनके किरदार के बारे में, उनकी शख्सियत के बारे में, उनकी आदत के बारे में, उनके असूलों के बारे में, लेकिन यहाँ पर जरा काफी तफसील से उनकी शख्सियत और किरदार के बारे में हमें मालूमात मिलती हैं। ये मालूमात लिखी हुई हैं जनाब हमीदुल्लाह शाह हाशमी ने। लिखते हैं, बानिए पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना दुनिया की अजीमुल मर्तबत हस्तियों में एक नुमाया मकाम के शामिल हैं। वो अज़मत किरदार, क़ुव्वत अमल, अज़्म रासिख और अपनी गैर मामूली सलाहियतों की बिना पर बुलंद मर्तबे पर पहुँचे। बुलंद हौसलगी, असूल परस्ती, एक नियति, इरादे की पुख्तगी, ज़ाहिर और बातिन की यकसानियत, अकोई, बेबाकी और इसारो कुर्बानी उनके इंसानी पैकर में कूट कूट कर भरी हुई थी। आप एक तारीख साज हस्ती और इनकलाब आफरीन शख्स हैं। इनके किरदार में बेशुमार रानाइयाँ हैं। वो किरदार की गैर मामूली क़ुव्वतों से आरास्ता थे। इनमें यकीन महकम, अमल पेहम, जहानत व फरासत, दयानत व इस्तकामत, बेनज़ीर सियासी बसीरत, इज्तिमाई क़यादत, फर्ज शनासी, खुद एतमादी, जुर्रत व सदाकत और ज़बरदस्त खुदादाद सलाहियतें। कायद-ए-आज़म के किरदार में पहली खूबी जो नुमाया है वो उनका मजबूत इस्लामी किरदार है। इस सिलसिले में ये तारीखी वाक़या बहुत मशहूर है। बादशाह इंग्लिस्तान जॉर्ज शशम के ज़माने में हुकूमत बरतानिया की दावत पर कायद-ए-आज़म हिंदुस्तान के लिए मजीद इस्लाहात हासिल करने इंग्लिस्तान तशरीफ ले गए। गुफ्तो शनीद का सिलसिला जारी था कि कसरे बकिंगम से ज़ोहराना की दावत मौसूल हुई। ये वो ज़माना था कि अंग्रेज आकाओं की शान शौकत, रोब-दाब, वक़ार व दबदबा में कुछ फर्क नहीं आया था और उनकी बहुत इज्जत की जाती थी। इसकी वजूहात थी कि हाकिम वक्त धरता धरता और अंदाता थे। इनकी शोहरत को चार चांद लगाने वाले और उनकी मलूकियत के मद्दाह हमारे लाखों हिंदुस्तानी भाई बंद थे। अगर अंग्रेज हाकिम किसी की तरफ सिर्फ सरपरस्ताना निगाह डालता तो वो फूले न समाता, और अगर टूटी फूटी उर्दू में हम कलाम होता तो सिर्फ बादशाह ही नहीं बल्कि दिल के बाग खुल जाते। चुनाचे ऐसे जमाने में कसरे बकिंगम की दावत एक आजाद ही नहीं बल्कि एक बड़ा यादगार मौका था। वहाँ तो सिर्फ बादशाहों, शाही खानदान के लोगों, बैनुल अक़वामी शोहरत रखने वाले चोटी के रहनुमाओं और बड़े बड़े रऊसा को शाही दस्तरखान पर बिठलाकर इज्जत बख्शी जाती थी। हमने आज तक नहीं सुना कि किसी मेहमान ने माजरत की हो। हाँ, बीमारी, आजारी और मौत अलग बात है, लेकिन हमारे अजीम रहनुमा ये कहकर उज़र ख्वाह हुए कि ये रमजानुल मुबारक का मुक़द्दस महीना है, इसमें मुसलमान रोजा रखते हैं। इस्लाम से मोहब्बत का इजहार उनके इस कौल से होता है। मैंने बैरिस्ट्री के लिए लिंकन इन में महज इसलिए दाखिला लिया था कि उसके सदर दरवाजे पर दुनिया के मुमताज कानून साजों की फहरिस्त में पैगम्बर इस्लाम का इसमें गरामी भी शामिल था। एक और वाक़या भी इसी नौइयत का ज़हूर पजीर हुआ। आपको याद होगा 1944 में बम्बई में जिन्ना गांधी मुज़ाकरात भी कभी 2-2, 3-3 दिन के वक्फे के बाद हुआ करते थे। एक मर्तबा गांधी जी 21 रमजान को बातचीत करना चाहते थे। कायद-ए-आज़म ने बदरिया अखबारी बयान ये कहकर माजरत की चूँकि इस दिन हजरत अली का यौम शहादत है इसलिए वो गुफ्तो शनीद नहीं करेंगे। कायद-ए-आज़म का अखबारी बयान पढ़कर मौलाना ज़फरुल मल्क साहब ने लखनऊ से कायद-ए-आज़म पर एतराज किया कि शिया अकीदे को मुसलमानों से मंसूब करने का आपको कोई हक नहीं है। इस जमाने में बदनसीबी से लखनऊ में कुछ मुसलमान मदा व कदा सहाबा की तहरीक में दस्तो गिरेबान और एक दूसरे पर गंदगी उछाल रहे थे। कायद-ए-आज़म जिस दिन से इज़हाइनस आगा खान की अमामत से मुनकर हुए उस दिन से उन्होंने तादमे मर्ग एक अच्छे और हकीकी मुसलमान की हैसियत से खुद को ऐसी बुलंदी पर रखा जहाँ किसी भी अकीदे का गुज़र नहीं होता। उन्होंने मौलाना को अपने रवायती अंदाज में मुख्तसर सा जवाब ये कहकर दिया, मुझे इल्म नहीं था कि आप जैसे कोताहे नजर मुसलमान हनूज भी मौजूद है।
یہ صرف شیعہ عقیدے کا سوال نہیں، حضرت علی خلیفہ چہارم تھے۔ رمضان کی اس تاریخ کو بے شمار شیعہ و سنی بلا لحاظ عقائد یوم شہادت مناتے ہیں۔ اسلامی تعلیمات ان کی گہری نظر تھی۔ علامہ اقبال نے دنیا کو اور خاص کر مسلمانوں کو جو پیام خودی کا دیا تھا، جناح نے اس پر عمل کر کے کامیابی کا ایک ناقابل انکار اور بے مثل ثبوت پاکستان کی شکل میں دنیا کے سامنے پیش کر دیا۔ مسٹر جناح کا پیغام تھا یقین، اتحاد اور تنظیم۔ ان تین روشن قندیلوں کے سہارے آزادی کی جنگ جیتی، مسلمانوں کو ایک جدا وطن دلایا اور دنیا جسے مجذوب کی پڑھ اور شاعر کا خواب کہتی تھی، اسے عملی جامہ پہنایا۔ یہ یقین وہی خودی ہے جس کی تلقین اور تعلیم میں علامہ اقبال نے اپنی عمر کا ایک بیش قیمت حصہ صرف کیا۔ وہ ایک باعمل اور بے ریا مسلمان تھے۔ ان کے کردار کے مطالعے سے یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ مردان حق جب کسی کام کا بیڑا عزم و یقین کے ساتھ اٹھا لیتے ہیں تو خدا کی مدد بھی ان کے شامل حال ہو جاتی ہے۔ یقین محکم، عمل پہم، محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں یہ مردوں کی شمشیریں۔ قائد اعظم کی زندگی ہماری تاریک راہوں میں ایک مکتا ہوا چاند ہے۔ اس عظیم قائد کا بے داغ کردار ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ جب ہم قائد اعظم کی شخصیت پر نگاہ ڈالتے ہیں تو ہمیں قوت ایمانی اور یقین محکم کا ایسا پیکر جمیل نظر آتا ہے جس کی بے پناہ قوت استدلال اور سیاسی بصیرت نے قوم کو نئے ولولے اور نئے عزائم کی راہیں دکھائیں۔ وہ راہیں جن پر مسلمانوں کے آباء و اجداد گامزن تھے، وہ اصول جو معلم انسانیت حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میراث ہے۔ اس جمہوریت کا چراغ جلایا جو 1400 سال سے نوع انسانی کی فلاح و بہبود کا سرچشمہ ہے۔ قائد اعظم کے کردار کی ایک اور اہم خصوصیت ان کی حق گوئی اور بے باکی ہے۔ اظہار رائے کے معاملے میں وہ نڈر اور دلیر تھے، بڑے سے بڑے مخالفین کے سامنے بھی حق گوئی اور بے باکی سے اپنے خیالات کا اظہار کرتے۔ دسمبر 1920 میں کانگریس کا تاریخی اجلاس منعقد ہوا۔ کرنل وچ وڈ، ولفورڈ نائٹ اور بینسپور لیبر پارٹی کے نمائندوں کی حیثیت سے شریک ہوئے۔ مسٹر سی آر داس اپنے ساتھ 250 جوانوں کا دستہ اس لیے ساتھ لائے کہ وہ قرارداد عدم تعاون کی ڈٹ کر مخالفت کریں گے۔ یہ اجلاس گاندھی کی بہت بڑی ذاتی فتح تھی۔ اجلاس کے صدر وجے رگھو اچاری قرارداد کے متعلق گرد مہری کا رویہ رکھنے کے باوجود نرم دلی سے گاندھی سے تعاون کر رہے تھے۔ قرارداد پیش ہونے سے قبل داس اور لاجپت رائے جیسے کٹر مخالفین بھی نہ صرف متفق ہو گئے بلکہ ایک نے قرارداد پیش کی اور دوسرے نے اس تائید کی۔ جب قرارداد کھلے اجلاس میں پیش ہوئی تو 50,000 سامعین نے بیک وقت آواز اسے منظور کیا۔ اتنے بڑے ہجوم میں صرف ایک دبلا پتلا اور لمبا تڑنگا جوان ایسا نکلا جس نے نہایت جرت سے کام لے کر قرارداد سے اختلاف کا اظہار کیا۔ یہ جوان قائد اعظم محمد علی جناح تھے۔ ان کی اس جسارت پر سارا مجمع ششدر رہ گیا۔ کرنل ویجوڈ نے اس بے باکی پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا، اس جوان کی جرت اس بات کی دلیل ہے کہ اب ہندوستان غلام نہیں رہ سکتا، کیونکہ اس میں کم از کم ایک فرد ایسا پیدا ہو گیا جو اتنے بڑے ہجوم کے سامنے جسے دیکھ کر آدمی گھبرا جائے، بڑی دلیری سے اپنی رائے کا اظہار کر سکتا ہے۔ مخالفت کی ہزاروں آندھیاں چلیں، سازشوں کے طوفان اٹھے، وزارتوں کی دلکش پیشکشیں ہوئیں، مگر ان کے پائے ثبات میں لغزش نہ آئی اور کسی طرح بھی ان کے خلوص کو خریدا نہ جا سکا۔ جب انگریز نے یہ محسوس کیا کہ مرکزی قانون ساز اسمبلی میں کانگریس پارٹی کو شکست دینے کے لیے مسٹر جناح کو اجلاس سے علیحدہ رکھنا ضروری ہے، تو عباس سرکاؤس کی جہانگیر لیڈر انڈیپینڈنٹ پارٹی کے ذریعے ایک بڑا کیس بھیجا اور 1,00,000 روپے فیس کی پیشکش کی تاکہ وہ چند دن دہلی سے دور رہیں اور اجلاس میں شرکت نہ کر سکیں۔ آپ نے اس پیشکش کو شکریہ کے ساتھ ٹھکرا کر اجلاس میں کانگریس کا ساتھ دیا اور حکومت کو منہ کی کھانی پڑی۔ دہلی کے روزنامے نیشنل کال کا ایڈیٹر JN ساہنی ایسے لکھتا ہے کہ ایسی پرکشش پیشکش کو ٹھکرا دینا صرف قائد اعظم جیسے مخلص، بے غرض، دیانتدار، اصول جمہوریت پسند اور آزادی کے دلدادہ ہی کا کام تھا۔ ہندو کانگریس اور اس کے کرتا دھرتا گاندھی جی نے کوئی حربہ نہ چھوڑا تھا جو جناح کو دام میں لانے کے لیے استعمال نہ کیا ہو۔ مثال کے طور پر مسٹر راج گوپال اچاریہ جو کہ سابق گورنر جنرل ہندوستان تھے، ان کی وہ فراخ دلانہ پیشکش جو اقلیتوں کی مشکلات کے علاج کے
طور پر برطانوی حکومت کو بھیجی گئی تھی، کیوں نہ جناح کو مجوزہ نیشنل گورنمنٹ کی صدارت پیش کی جائے۔ جناح نے اس پیشکش کا مرکزی اسمبلی میں بری طرح سے مذاق اڑایا۔ یہ اور اسی قسم کے کئی واقعات اور تجربات تھے جن کی بنا پر مسٹر گاندھی کو باوجود شدید اختلاف رکھنے کے مسٹر جناح کی شخصیت اور دیانتداری کے متعلق یہ کہنا پڑا کہ اسے نہ کوئی خرید سکتا ہے اور نہ وطن و ملت کے خلاف استعمال کر سکتا ہے۔ اس میں ریاکاری اور سستی شہرت حاصل کرنے کی خواہش نے جنم ہی نہیں لیا۔ شملہ کانفرنس کے موقع پر قائد اعظم کو ایک رکشے میں بٹھا کر جلوس کی شکل میں لے جایا جا رہا تھا۔ قائد اعظم نے اپنا فیلٹ زانوں پر رکھا ہوا تھا۔ ان دنوں انگریزی لباس سے نفرت زوروں پر تھی۔ مسلم لیگ کے اراکین نے کہا کہ آپ ہیٹ نہ پہنیں، اس سے عوام کی رائے پر اچھا اثر نہیں پڑے گا، تو آپ نے منافقت سے کام نہیں بلکہ ہیٹ کو گھٹنوں سے اٹھا کر سر پر پہن لیا اور کہا ہیٹ پہننا کوئی جرم نہیں، انسان کے لباس سے کچھ فرق نہیں پڑتا۔ اس کے برعکس ایک دفعہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے سروجنی نائیڈو سے گاندھی جی کے 3rd کلاس میں سفر کرنے اور شودروں کی بستیوں میں قیام کرنے کی وجہ پوچھی۔ اس نے بتایا کہ یہ دراصل ایک چال ہے، وگرنہ ہم گاندھی جی کی حفاظت اور صحت پر بے پناہ اخراجات کرتے ہیں اور سخت حفاظتی اقدامات اٹھاتے ہیں۔ گاندھی جی کی چالوں سے جناح اچھی طرح واقف تھے اور خود گاندھی جی بھی جانتے تھے کہ جناح ان کی رگ رگ کو پہچانتے ہیں۔ ماؤنٹ بیٹن سے گاندھی جی کی دوسری ملاقات 2 گھنٹے جاری رہی، جس میں حقیقی مسائل پر صرف 15 منٹ گفتگو ہو سکی۔ اچانک گاندھی جی نے موجودہ مسائل کو حل کرنے کے لیے ایک انوکھی تجویز پیش کی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ نہرو کی عارضی حکومت کو برخاست کر کے مسٹر جناح سے کہا جائے وہ تمام تر مسلمانوں پر مشتمل عارضی حکومت کر لیں۔ اس پر ماؤنٹ بیٹن نے گاندھی جی سے پوچھا مسٹر جناح کا رد عمل کیا ہوگا؟ گاندھی نے جواب دیا مسٹر جناح اس تجویز کے متعلق ہی کہیں گے کہ گاندھی نے پھر ایک عیارانہ چال چلی ہے۔ ماؤنٹ بیٹن نے مسکرا کر کہا تو کیا مسٹر جناح کا یہ خیال صحیح نہیں ہوگا؟ وائس رائے ہند لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے مسلم لیگ اور کانگریس کے سمجھوتے کے لیے ایک فارمولہ تیار کیا۔ پنڈت نہرو اور سردار پٹیل اس کے حامی تھے، مگر قائد اعظم اسے ماننے کے لیے تیار نہ تھے۔ آخر ماؤنٹ بیٹن نے بڑی چالاکی سے کام لے کر مسٹر جناح کو یہ دھمکی دے کر آزمانا چاہا کہ اگر سمجھوتا ناکام رہا تو ہندوستان کو درجہ 9 آبادیات دے کر موجودہ عبوری حکومت کو اختیارات منتقل کر دیں گے، مگر مسٹر جناح نے کمال سکون سے صرف اتنا کہا آپ کی مرضی، میں آپ کو روک تھوڑی سکتا ہوں۔ یہ ایک اعتبار سے مسٹر جناح اور ماؤنٹ بیٹن کے تدبر کی آزمائش تھی۔ ماؤنٹ بیٹن نے محسوس کیا کہ اس دھمکی پر مسٹر جناح کا رد عمل بھی غیر معمولی بھی تھا اور تشویش میں ڈالنے والا بھی۔ ان کا یہ رویہ یقینی طور پر انتہائی مدبرانہ رویہ تھا۔ یہ ایک ایسا ثبوت تھا جس نے اس بات کو ثابت کر دیا کہ مسٹر جناح بڑے محفوظ اعصاب، انتہائی مستقل مزاجی، سیاسی تدبر اور بے مثل جرأت کے مالک ہیں۔ ماؤنٹ بیٹن کو احساس ہوا کہ مسٹر جناح اپنی قوت اور ہمت کو خوب سمجھتے ہیں، اس لیے انہوں نے ارادہ کر لیا کہ وہ اب مسٹر جناح کے ساتھ ناراضگی اور غصے کی بجائے رنج کے ساتھ پیش آئیں گے۔ قائد اعظم صاف کو سیاستدان تھے، انہوں نے کبھی بھی سیاسی افراتفری سے فائدہ اٹھانے کی کوشش نہیں کی۔ ان کی گفتار و کردار میں ہم آہنگی تھی، ان کا ظاہر و باطن ایک تھا، جو بات کے دل میں ہوتی تھی وہی زبان پر لاتے تھے۔ یہ صفت بہت کم سیاسی لیڈروں میں پائی جاتی ہے۔ ان کی ذاتی، انفرادی، نجی اور عام زندگی میں کوئی فرق نہیں تھا۔ سیاسی زندگی میں قول و فعل کا تضاد ایک عام سی بات ہے۔ سیاسی رہنما کو اپنی جدوجہد کے دوران اپنا وقار برقرار رکھنے کے لیے ایسی باتیں بھی کہنی پڑتی ہیں جس کی وہ پہلے تکذیب کر چکا ہو۔ قائد اعظم ایک راست باز سیاستدان تھے۔ انتخابات جیتنے کے لیے انہوں نے کبھی اوچھے ہتھ کنڈے استعمال نہیں کیے۔ وہ چاہتے تھے کہ ووٹروں کو کسی قسم کی رشوت نہ دی جائے۔ اس بے ایمانی اور بددیانتی کے مقابلے میں وہ ہار جانے کو ترجیح دیتے تھے۔ وہ زندگی میں منافقت اور دو روحی کے قائل نہ تھے۔ وہ نہ تقریر میں منافقت کے قائل تھے نہ تحریر میں۔ یہ باب ذرا تھوڑا لمبا ہے تو اس کو 2 حصوں میں بانٹتے ہیں۔ اگلی پوڈ کاسٹ میں قائد اعظم کے کردار اور شخصیت کی بات چیت کو آگے بڑھائیں گے۔ آخر میں علامہ اقبال کا ایک شعر: میری رحمتوں پہ ہے انحصار میرے ہر عمل کی قبولیت، نہ مجھے سلیقہ التجا نہ مجھے شعور نماز ہے۔ ہمارا ای میل ایڈریس ہے dildarpakistan@hotmail.com۔ Until next time, take care, God bless, اللہ حافظ۔